नाजरीन, माह रमज़ान मुबारक की महीने में किसी भी दिन 10 बार कुरान मजीद की ये सूरत पढ़ कर जो दुआ मांगे, इस सूरत की बरकत से अल्लाह पाक आपकी हर दुआ कबूल फरमाएंगे। दीन इस्लाम के जो 5 अरकान हैं, आपको मालूम है कि उनमें कलमा शहादत है, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है और हज है। और इनमें से एक रुकन जिसे सयाम कहते हैं यानी रोज़ा, उसके बारे में इसके जुमला अहकाम यानी इब्तदाई अहकामात क्या थे, तकमीली अहकाम क्या थे, फिर उसकी हिकमतें दर्जा बदर्जा। रोज़ा महज रोज़ा होता तो इसकी हिकमत क्या थी और इसका मकसद क्या था, लेकिन रोज़े के साथ रमज़ानुल मुबारक का एक खुसूसी अमल यानी क़यामुल लैल को शामिल किया गया, तो इसका मकसद क्या है, इसका मतलूब क्या है और इसका मकसूद क्या है। तो ये सारी चीज़ें एक मकाम पर आ जाती हैं। नमाज के बारे में आपको मालूम है कि इसका हुक्म तो बेशुमार जगहों पर आया है, लेकिन अहकाम यानी वज़ू के हुक्म कहीं और हैं। नमाज सफ़र के बारे में अहकामात कहीं और हैं, नमाज खौफ का हुक्म कहीं और है। तो मुख्तलिफ़ हवालों से ये बात मालूम होती है कि नमाज के औक़ात भी मुख्तलिफ़ मकामात से अख़ज़ किए गए हैं, यानी किसी एक जगह पर तफसील के साथ 5 नमाज़ों के औक़ात मौजूद नहीं हैं। तो इस एतबार से कुरान पाक में मामलात मुख्तलिफ़ मकामात पर मुंतशिर नज़र आते हैं। इसी तरह से ज़कात का मामला है कि ज़कात का हुक्म तो बेशुमार मरतबा आया है, लेकिन इसके अहकाम कुरान में नहीं दिए गए। इसका निसाब क्या है, जिसके ज़िम्मे ज़कात वाजिब है उसके लिए तनासब क्या है, यानी कितने माल के लिए कितनी ज़कात की कितनी मकदार है। तो इसके बारे में मालूमात कुरान से नहीं बल्कि अहादीस से मिलती हैं। और इसी तरह से हज का मामला है, वो भी कम से कम 2 मकामात पर बल्कि इससे ज़ायद मकामात पर इसका ज़िक्र आपको मिलेगा। मक्की सूरतों में भी दर्ज है। सूरतुल हज में 2 रुकू मुसलसल हैं। फिर मदनी सूरतों में से सूरतुल बकरा और इसके बाद 23वें रुकू के बाद 24वां और 25वां रुकू पूरा मनासिक हज पर मुश्तमिल है। इससे कुछ पहले जो है वो सई बैनुस सफ़ा और मलवा का जिक्र 20वें रुकू के आखिर में आ चुका है। और इसी तरह से हज की फ़र्जियत का हुक्म सूरा आल इमरान में है। लेकिन नाजरीन, जो ये सौम यानी रोज़े की इबादत है, जो कि इस्लाम का एक अहम रुकन है, इसके मामले में ये 6 आयात इतनी जामे हैं कि अगर इन आयात को इंसान समझ ले तो रोज़े के बारे में तमाम मालूमात जो मतलूब हैं वो इनमें हासिल हो जाएंगी, यानी रोज़े के अहकाम भी और इसकी हिकमतें भी। तो इसी हवाले से आज इन पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिरी दिन हमें यह खुतबा इरशाद फरमाया। और रमज़ानुल मुबारक के हवाले से आज इस खुतबे के बारे में बयान करना बहुत ही ज़्यादा मौजू है, क्योंकि शाबानुल मुअज़्ज़म के आखिरी अयाम चल रहे हैं। तो गोया कि हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्श कदम की पैरवी करते हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए हम आज की इस वीडियो में इस खुतबे को पढ़ेंगे। इस खुतबे का मुकम्मल तर्जुमा यहाँ बयान किया जा रहा है। तो आप बहन भाइयों से दरख्वास्त है कि पूरी तवज्जो और यकसुई के साथ इस खुतबे को गौर से समाअत फरमाइए। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत कर रहे हैं। नाज़रीन कराम, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि हज़रत सलमान फ़ारसी ईरान के इलाक़े फ़ारस में पैदा हुए। उनके वालिद आतिश कदे के बड़े ज़िम्मेदार आदमी थे, लेकिन हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आग की परस्तश के इस अमल से नफ़रत पैदा हुई कि ये आग हम खुद जलाते हैं और इसमें ईंधन ना डालें तो ये बुझ जाती है, तो फिर हम कैसे इसके सामने हाथ जोड़ कर खड़े हो जाएं और फिर इससे अपनी दुआएँ मांगें। लिहाजा हज़रत सुलेमान फ़ारसी अपने वालिद के साथ इस मामले पर चपकलश पैदा हो गई। और जिस तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद ने उन्हें बुतों की पूजा से इनकार करने पर अपने घर से निकाल दिया था, ठीक उसी तरह हज़रत सुलेमान फ़ारसी को भी अपने घर से निकलना पड़ा। जिस तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर हिजरत फरमाई और वो इराक़ से शाम की जानिब मुंतकिल हुए, तो ये हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईरान से शाम की जानिब मुंतकिल हुए। वहाँ जाकर उन्होंने ईसाईयत का मज़हब इख्तियार किया, राहिबों के पास उनकी खिदमत में रहे और आखिरी राहिब जिसके पास आप ज़ेर तालीम और तरबियत थे, जब उसका इंतकाल का वक्त आया तो उन्होंने कहा कि मुझे तो अभी मुकम्मल तौर से तशफ़ी नहीं हुई, यानी राहब ने आपको बहुत कुछ सिखाया और समझाया और हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने राहब से बहुत फैज़ हासिल किया, लेकिन अभी तो मुझे तशफ़ी नहीं हुई और आपका इंतकाल हो रहा है, तो मैं आपके बाद किसके पास जाऊँ। तब उस राहब ने हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, मेरा इल्म मुझे ये बताता है कि नबी
آخر الزما کا ظہور اب بہت قریب ہے اور وہ جنوب کی جانب کھجوروں کی سرزمین میں ہوگا، تو تمہیں وہاں جانا چاہیے اور اپنی قسمت کو آزمانا چاہیے، یعنی تم وہاں جاؤ اور دیکھو کہ شاید تمہاری قسمت تمہیں وہاں تک پہنچا دے اور تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنی علمی طلب اور پیاس بجھا سکو۔ تو ناظرین، حضرت سلیمان فارسی اس جانب روانہ ہو گئے، ایک قافلے کے ساتھ چلے اور اس قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور انہیں پکڑ کر غلام بنا لیا، غلام بنا کر بیچ دیا گیا۔ لیکن اس سب کے باوجود ان کی قسمت انہیں مدینہ لے گئی کہ ایک مدینے کے یہودی نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید لیا۔ اب آپ مدینہ آ جاتے ہیں اور اب وہاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبریں مل رہی ہیں کہ مکہ میں کسی صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ نبی ہیں، لیکن ان کے پاؤں میں تو غلامی کی بیڑیاں ہیں اور یہ بیڑیوں کو توڑ کر تو نہیں جا سکتے۔ قربان جائیے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت پر، آپ کے شاندار مقدر پر۔ محاورہ ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، لیکن کنواں تو کبھی پیاسے کے پاس چل کر نہیں جاتا۔ لیکن ناظرین، یہاں کنواں خود چل کر پیاسے کے پاس آتا ہے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مکے سے ہجرت فرما کر مدینے تشریف لے آتے ہیں۔ تب حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آقا سے ایک روز تھوڑی سی کھجوریں مانگ لی اور اپنے مالک سے اجازت لے کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پیش ہو گئے اور وہ کھجوریں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیں۔ ناظرین، جیسا کہ مرنے سے پہلے اس عیسائی راہب نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا تھا کہ جو آخری نبی آنے والے ہیں وہ ہدیہ تو قبول کر لیں گے لیکن صدقہ قبول نہیں کریں گے، تو سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی امتحان کے لیے جا کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں وہ کھجوریں پیش کی۔ حضور نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ عرض کیا صدقہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں صدقہ قبول نہیں کرتا، یہ غربا کا حق ہے، انہیں دے دو، یعنی ان میں تقسیم کر دو۔ ناظرین، پھر کچھ عرصے بعد پھر سے کچھ کھجوریں اپنے آقا سے لیں اور اپنے آقا سے اجازت لے کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔ پھر جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو حضرت سلیمان فارسی نے عرض کیا کہ یہ ہدیہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، ہدیہ میں قبول کرتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گئے اور آپ پر ایمان لے آئے، اور ان کا یہ معاملہ بھی جان لیجئے کہ یہ فقراء صحابہ میں سے تھے، یعنی وہ صحابہ جو کوئی کام نہیں کرتے تھے اور ہمہ وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ بھی فرمایا تھا کہ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو ناظرین، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا کچھ پس منظر آپ نے سمجھ لیا۔ تو ناظرین، اب یہ جان لیجئے کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت بیان کر رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان سے ایک روز قبل یعنی شعبان کے آخری دن ہمیں یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور وہ خطبہ یہ ہے کہ اے لوگوں، تم پر ایک عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے، یعنی تم پر سایہ فگن ہو چکا ہے ایک بہت بڑا عظمتوں والا مہینہ، یعنی رمضان المبارک۔ اور جیسا کہ انگریزی کا ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ آنے والے ایونٹس کا ایک سایہ سا پہلے سے نمودار ہونے لگتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ شروع نہیں ہوا، لیکن وہ بس آیا ہی چاہتا ہے، گویا کہ اس کا ایک سایہ پہلے آ گیا ہے، جس کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ تم پر سایہ کر لیا ہے ایک ایسے مہینے نے کہ جو بہت ہی زیادہ عظمتوں والا ہے، اور وہ مہینہ بہت زیادہ برکتوں والا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات وہ بھی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے ناظرین، یہ لیلۃ القدر کی رات ہے کہ جس کے بارے میں قرآن پاک میں ایک پوری سورت یعنی سورۃ القدر موجود ہے، اور سورۃ القدر کا مکمل ترجمہ کیا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے، اس میں فرشتے اور روح القدس ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں، یہ رات طلوع فجر تک امن و سلامتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرما رہے ہیں، اس میں اسی شب قدر کی جانب اشارہ موجود ہے، اور خطبے میں اس کے بعد یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے اس مہینے کا روزہ رکھنا فرض قرار دیا ہے اور اس کی راتوں کے درمیان کھڑے رہنے کو آزاد مرضی پر چھوڑ دیا ہے۔ ناظرین، خطبے کے ان الفاظ سے واضح ہے کہ اس ماہ مقدس یعنی رمضان المبارک کے اندر 2 طرح کی عبادات ہیں۔ ایک عبادت دن سے متعلق ہے، اور وہ
ہے روزہ رکھنا، جبکہ دوسری عبادت رات سے متعلق ہے اور وہ ہے قیام اللیل۔ دن کی عبادت فرض ہے، جبکہ رات کی عبادت جو قیام اللیل والی بتائی گئی ہے وہ فرض نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ایک طرح کی ترغیب اور تحریص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے اندر موجود ہے، جس کی وجہ سے قیام اللیل کو عام راتوں پر فوقیت حاصل ہوتی ہے، ورنہ تو یہ ہے کہ عام دنوں میں بھی ہر رات کو تہجد کی نماز پڑھنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، اگرچہ فرض نہیں ہے لیکن پھر بھی بہت زیادہ فضیلت اور برکتوں والا عمل ہے۔ لیکن یہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خطبے میں خاص طور سے قیام اللیل کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ قیام اللیل ماہ رمضان میں رات کے وقت میں جاگنا اور اللہ کے حضور عبادت کے لیے یعنی نماز کے لیے کھڑے رہنا ہے، اور یہی کام اگر عام دنوں میں کیا جائے تو اسے تہجد کی نماز کہا جاتا ہے، اور عام ایام میں نماز تہجد ادا کرنا بھی اللہ سبحانہ و تعالی کا بے حد پسندیدہ عمل ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کی نماز فرض کے درجے میں ہی رہی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں اور التجاؤں کے سبب عام مسلمانوں پر یہ فرض نہیں کی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی جو مسلمان تہجد کی نماز ادا کر سکے تو اس کے درجات کی بلندی، دعاؤں کی قبولیت اور اللہ کا خاص قرب حاصل کرنے کے لیے بے حد فضیلت والا عمل ہے۔ اس کے درجات بہت زیادہ بلند اور برتر ہیں، تو وہ تو کسی بھی شب میں پورے سال آپ کریں، لیکن رمضان المبارک کے لیے خاص طور پر کیونکہ اہتمام کیا گیا ہے، یعنی خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے کہ دن کے وقت میں روزے رکھنا فرض قرار دیا گیا ہے اور اس کی راتوں میں کھڑے رہنا یہ عمل تمہاری مرضی پر چھوڑ دیا گیا ہے، اسے فرض نہیں کیا گیا۔ بھائیوں اور بہنوں، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ روزے کی حکمتیں کیا ہیں اور اس کے احکامات کیا ہیں۔ تو نمبر ایک تو یہ ہے کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے کی تدریجی فرضیت اور اس ضمن میں جو تمہیدی مضمون ہے وہ بہت اہم ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ بات جان لیتے ہیں کہ اہل عرب یعنی قریش بھی اہل مکہ ہیں، اور قریش کے تابع باقی تمام قبائل یعنی بنی اسماعیل بھی، اور ان کے تابع جو بھی عرب کے قبیلوں میں دوسرے لوگ تھے جو کہ عربی تھے اور مشرک تھے، وہ تمام اس ضمن میں مراد ہیں۔ تو فرمایا گیا ہے کہ ان لوگوں میں روزے کی عبادت معروف نہیں تھی، یا تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں روزے کی عبادت تھی ہی نہیں، کیونکہ اپنے قول کے مطابق یہ لوگ ملت ابراہیم پر تھے، لیکن بہرحال روزے کی عبادت سے ناآشنا تھے اور اس کی کوئی وجہ کتب احادیث میں دستیاب نہیں ہے۔ البتہ نماز سے وہ لوگ واقف تھے، اگرچہ اس کا حلیہ انہوں نے بگاڑ دیا تھا، تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، لیکن اسے نماز کا نام ہی دیا کرتے تھے۔ طواف کے عمل سے بھی وہ واقف تھے، اگرچہ اس ضمن میں انہوں نے ایک بہت بڑی گھناؤنی حرکت بھی کی کہ عورت اور مرد دونوں بالکل برہنہ یعنی ننگے ہو کر طواف کیا کرتے تھے، اور اس عمل کو بڑی ہی فضیلت والی عبادت سمجھا جاتا تھا، بہت ہی خدا رسیدگی کی بات سمجھا جاتا تھا کہ کامل برہنہ ہو کر طواف کیا جائے، لیکن بہرحال وہ طواف سے واقف تھے۔ اسی طرح قیام عرفہ اور قیام منی بھی موجود تھے، یعنی حج کے بھی بہت سے ارکان ان کے یہاں معروف تھے۔ اسی طرح صدقات اور زکوٰۃ وغیرہ کا نظام بھی ان کے یہاں موجود تھا، اگرچہ وہ اسلامی شریعت کے اعتبار سے درست نہیں تھی، لیکن بہرحال وہ لوگ ان سے آشنا ضرور تھے۔ لیکن صوم یعنی روزے کی عبادت سے وہ لوگ بالکل ناآشنا تھے اور ان کے یہاں یہ عبادت نہیں تھی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں واضح ارشاد فرمایا کہ روزہ فرض کیا گیا ہے، جبکہ رات کی عبادت اگرچہ بہت زیادہ فضیلت اور مقام اور مرتبے والی ہے، لیکن وہ فرض نہیں کی گئی، اور اس کے اجر کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اس کا اجر اللہ ہی دے گا، کیونکہ یہ عبادت اللہ کے لیے خاص ہے، تو اس کا اجر بھی اللہ جتنا چاہے گا عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین، رمضان المبارک کے آنے سے پہلے رمضان کے روزوں کی خاص تیاری اور اہتمام کی نیت ضرور کر لیجئے، کیونکہ جب ایک مسلمان کسی نیک کام کی نیت کر لیتا ہے تو اس نیکی کے کام کا ثواب اسی وقت سے اسے ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ویڈیو ایک طرح سے ریمائنڈر ہے کہ رمضان کا بابرکت مہینہ بس شروع ہونے والا ہے، اس لیے خاص اہتمام کریں اور دلی نیت کریں کہ انشاءاللہ اس سال رمضان المبارک کے پورے روزے رکھنے کا اہتمام ضرور کریں گے، اور اس کے علاوہ یہ بھی فرمائیں
فرمایا گیا ہے کہ رمضان سے پہلے قرآن پاک کی ان 10 صورتوں کا خصوصی اہتمام کیا جانا چاہیے، یعنی قرآن کی 10 صورتوں کی تلاوت کے لیے خصوصی طور پر وقت نکال کر اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے قرآن کی یہ صورتیں پڑھنے کا اہتمام ضرور کریں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے سے ثابت ہے کہ رمضان قیامت سے پہلے ہی اس کی رحمتیں انسانوں پر سایہ فغن ہو جاتی ہیں، اور یہ درست وقت ہے اللہ کی رحمتوں کے حصول کی خاطر عمل کرنے کا۔ تو رمضان کی تیاری کے لیے کچھ مخصوص صورتیں زیادہ پڑھنے کی تلقین اس لیے بھی کی جاتی ہے تاکہ روحانی طور پر تیاری ہو اور رمضان کے فضائل سے زیادہ ثواب حاصل کیا جا سکے۔ تو ناظرین، چند اہم صورتیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، سورۃ البقرہ، کہ اس میں روزے کے احکامات مفصل الفاظ میں بیان فرمائے گئے ہیں جو رمضان کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ کی تلاوت گھروں میں کیا کرو، کیونکہ جہاں یہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ناظرین، دوسری صورت آل عمران ہے جو ایمان، تقوی اور اللہ کی رحمت پر زور دیتی ہے، جو رمضان کے روحانی فوائد سے ہم آہنگ ہے۔ اس کی آخری آیات رات کے قیام میں پڑھنے کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ تیسرے نمبر پر سورۃ الیاسین ہے جو دل کو نرم کرتی ہے اور برکت اور مغفرت کا ذریعہ بنتی ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ سورۃ الیاسین قرآن مجید کا دل ہے۔ ناظرین، چوتھے نمبر پر سورۃ الملک ہے جو قبر کے عذاب سے نجات دلاتی ہے اور رمضان میں مغفرت حاصل کرنے میں مددگار ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سورت عذاب قبر سے بچانے والی ہے۔ ناظرین، پانچویں نمبر پر سورۃ الدخان ہے جو برکت والی رات یعنی لیلۃ القدر کا ذکر ہے، جو رمضان میں شب قدر کی اہمیت کو نمایاں کرتی ہے۔ نمبر 6 پر سورۃ القدر ہے جو شب قدر کی عظمتوں کو بیان کرتی ہے اور یہ رمضان کی سب سے بابرکت رات ہے۔ 7ویں اور 8ویں نمبر پر سورۃ التوبہ اور سورۃ الاحزاب ہے جو استغفار، توبہ اور اللہ کے راستے میں استقامت پر زور دیتی ہیں۔ اور جیسا کہ ہم میں سے ہر ایک مسلمان جانتا ہے کہ رمضان ہر مسلمان کے لیے بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہو سکتا ہے، لیکن ان کے لیے جو اس مہینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ 2 صورتیں اللہ سے بخشش اور مغفرت طلب کرنے کے لیے بہترین وسیلہ ہیں۔ ناظرین، نمبر 9 پر معوذتین یعنی قرآن کی آخری 3 صورتیں یعنی سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس شامل ہیں۔ ان صورتوں کو روزانہ صبح اور شام اور نماز کے بعد پڑھنے سے حفاظت اور برکت حاصل ہوتی ہے، جبکہ شعبان کے آخری ایام میں ماہ رمضان سے قبل اور ماہ رمضان کے دوران اور پورے اسلامی سال کے دوران 10واں جو سب سے اہم عمل ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجنے کا عمل ہے۔ لہٰذا حصول برکت کی خاطر، مغفرت اور بخشش کی خاطر، اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کی خاطر اور ہر طرح کے دینی اور دنیاوی فوائد کے حصول کی خاطر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں اور اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کریں۔ روزانہ تلاوت قرآن پاک کریں تاکہ رمضان میں قرآن سے تعلق مضبوط ہو۔ بھائی اور بہنوں، ماہ رمضان سے قبل یہ 10 اعمال انسان کی روحانی ترقی، بخشش اور رمضان کی تیاری کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ ہم سب کو رمضان کے بابرکت مہینے سے بھرپور طریقے سے استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے اور کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ خلوص دل سے ہمارے لیے جزاک اللہ بھی ضرور لکھ دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔